मोमिनीन و मोमिनात, हम तमाम मौला मेहरबान के पुरनूर मुबारक नाम पर इश्क और मोहब्बत के साथ सलवात पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। आज हम नवरोज़ के गिनान के ऊपर बात करेंगे। हम आजकल नवरोज़ की सेलिब्रेशन में नवरोज़ की मजालिस को अटेंड कर रहे हैं, तो हम ये गिनान हर मजलिस में सुनते हैं, नवरोज़ ना दीन सुहामना। तो इस गिनान को हम पार्ट पार्ट की तरह लेके एक एक पार्ट को लेते हुए इसके तर्जुमे और इसके मानवी माने पे हम आज बात करेंगे। नवरोज़ जो कि नया दिन है, इसको हमने अच्छी तरह से समझ लिया है कि नवरोज़ के जो माना है वो सिर्फ ये बात नहीं कि बाहर आती है और वेदर में चेंजेस होती है और सब चीज़ें फूलने और फलने लगती हैं। ये एक मोमिन सालिक, यहाँ पे इस टर्म को वाज़े करते चलूँ कि मोमिन वो जो ये चाहता है कि वो इल्म हासिल करे, और सालिक यानी कि चलने वाला, वो मोमिन जो सिरात मुस्तकीम पर चलना शुरू कर देता है। सिरात मुस्तकीम एक रास्ता है जिस पर चलना होता है, खड़े नहीं रहना होता है। तो वो मोमिन सालिक जो रास्ते पे चलना शुरू कर देता है, जब वो अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचता है और मेराज को यानी इमाम के दीदार को पाता है, तो वो दिन उसके लिए नया दिन यानी कि नवरोज़ का दिन होता है। तो हर मोमिन सालिक के लिए उसका नवरोज़ का दिन जुदा जुदा होगा। ये उसकी सफ़र, उसकी मेहनत, उसकी कोशिशों पर और मौला की रहमत पर डिपेंड करता है। तो हम ये गिनान का पहला पार्ट लेते हैं। नवरोज़ न दीन सुहामणा, श्री अली कायम शाह शिकार रमवा वन गया, सेवक न मन थया उदासी, प्राण हरि चरणे रहिया। तो पीर फरमाते हैं कि नवरोज़ की जो दिन है वो तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुहाना है। और उस दिन, नवरोज़ के दिन, अजीब व गरीब बात ये हुई कि जो कायम थे वो शिकार के लिए जंगल में चले गए। यहाँ पे जो एक बात गौर तलब है वो ये है, कायम, इमाम नहीं कह रहे हैं, कायम कह रहे हैं। तो ये बात हमें सोचनी समझनी होगी कि ये कायम जो है, जो लफ्ज़ कायम है वो हमेशा से है, ठीक है ना। इसके माना जो है वो हमेशा से है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे इमाम का नाम भी लिया जा सकता था, या इमाम भी कहा जा सकता था, मौला भी कहा जा सकता था, लेकिन कायम कहा गया। क्यों? कुछ ऐसे गिनान हैं जिसमें कायम का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है, और हमने इस बात को सुना है कि भाई कायम आएंगे और जो है वो जंगी ढोल बजाव से, अलग अलग किस्म के गिनान हैं। और दूसरे मज़ाहिब में भी जो है इस तरह की बातें की गई हैं कि कुछ ऐसा ज़ुहूर होगा जो इनकलाब लाएगा, जो क़यामत बर्पा करेगा। तो कायम जो मैनिफेस्टेशन है खुदा का, जो ज़ुहूर है, वो अजीब व गरीब है और इसका ताल्लुक़ क़यामत से है। तो अगर हम बहैसियत इस्माइली इल्मी दर्जात को चढ़ते हुए जब इस बात को समझते हैं कि इमाम के अंदर भी दर्जात होते हैं, इस बात को अगर हमने पहले नहीं किया है तो इस पे हम बातचीत कर सकते हैं।
امام مستقر، حاضر امام جو ہے وہ امام مستقر ہے، یعنی پرماننٹ امام ہے، وہ امام جن کو امر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے قائم بھی ایک امام ہوتے ہیں جو قیامت کے دن آتے ہیں، لیکن قائم کی جو پہچان ہے وہ لفظ قائم تک ہی کی گئی ہے، اس سے آگے نہیں کی گئی ہے، لیکن ہمارے حدود دین یعنی کہ ہمارے بزرگوار دین کی کتابوں میں جو ہے قائم کی باتیں کی گئی ہیں کہ قائم ایسے امام ہوں گے جو قیامت کے زمانے میں آئیں گے، اور جو مومنین ان کو پہچانیں گے وہ بہت ہی ترقی اور شادمانی پائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ قائم جو ہے وہ شکار کھیلنے گئے، تو ہم یہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قائم جو ہے وہ امام کی بھی بات ہو رہی ہے کہ امام جو ہے وہ شکار کھیلنے گئے۔ شکار کھیلنے گئے کیا مطلب ہوا؟ جنگل میں گئے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، کس شکار، کون سا جنگل، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ ظاہری بات ہو رہی ہے یا روحانی بات ہو رہی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سیوک نہ من تھیا اداسی، تو یہاں پہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو سیوک تھے، جو غلامان تھے، جو مومنین تھے، ان کے دل اداس ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام جو ہے اپنے مومنوں سے کہیں دور شکار کرنے چلے گئے۔ تو جب اس بات پہ غور کرتے ہیں تو ایک مومن سالک کی عالم شخصی میں جب اس کا علمی پروان یعنی علمی پرورش ہوتی ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ امام تو اس سے دور ہے، وہ امام سے بہت دور ہے، اور امام جو ہے کہیں جنگل میں شکار کھیلنے گئے ہیں۔ لیکن اس تمام دورانیے میں ہو کیا رہا ہے؟ پران ہری چرنے رہیا، پران یعنی کہ جیو کی بات، یعنی روح کی بات ہے کہ میری جان جو ہے، میری روح جو ہے وہ امام کے قدموں میں ہی رہی۔ تو یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا دل اداس ہو گیا، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہماری روح تو امام کے قدموں میں ہی رہی، جبکہ امام تو ہم سے دور ہے، وہ جنگل میں چلے گئے ہیں شکار کھیلنے کو۔ تو اس پہ جب غور کیا جائے تو اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ ہم دنیا میں جب جسمانی طور پر پیدا ہو گئے تو امام ہم سے جو ہے جسمانی طور سے تو دور ہے، روحانیت میں بھی جب ہم اپنی ترقی نہیں کرتے ہیں عبادت اور علم سے تو ہم امام کے دیدار سے بہت دور ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے آج ہم بیٹھے ہیں اور امام کے علم کو، امام کی پہچان کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام جو ہے وہ جنگل میں گئے ہیں اور وہ شکار کرنے گئے ہوئے ہیں، یعنی امام جو ہے ان روحوں کا شکار کرتے ہیں جو جنگل میں آ گئے ہیں۔ جنگل میں کیا ہوتا ہے؟ جنگل میں جو ہے شکار کرنا یعنی کہ قربانی لینا، ایک مومن اپنی قربانی پیش کرتا ہے، کس کے لیے؟ امام کے لیے۔ تو امام اس جگہ پر نکل گئے ہیں، وہاں پر نکل گئے ہیں جہاں مومنین اس بات کے لیے راضی ہیں کہ ان کا شکار کیا جائے، یعنی وہ مومنین جنہوں نے قربانی دی ہے امام سے عشق، محبت اور قربت پانے کے لیے، تو امام ان کا شکار کرتے ہیں۔ ہم کیوں اداس ہیں؟ کیونکہ ہم ابھی تک جنگل میں نہیں پہنچے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم نے وہ قربانیاں پیش نہیں کی ہیں جو جنگل میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کیٹیگری میں آنے کے لیے کہ جس کا شکار امام کرے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ امام جو ہے وہ جنگل میں چلے گئے، کس کے لیے؟ شکار کے لیے، اور پھر ہمارے دل اداس ہو گئے، لیکن ہماری روحیں تو امام کے ساتھ ہی رہیں، وہاں کوئی جدائی نہیں، روحانی روح کے مقام پر کوئی جدائی نہیں، امام کے قدموں میں رہی، لیکن پھر بھی یہ ایک دوری ہے اور ایک اداسی ہے۔
پھر پیر فرماتے ہیں اے جی سری قائم پریتے جو چنت باندھی، اے جی سری قائم پریتے، قائم کی محبت میں جب دھیان باندھا، جب دل کو لگایا، تب کیا ہوا؟ نر نے پریتے امے بن گیا۔ سبحان اللہ، کہ جب امام کا عشق اتنا زیادہ ہوا، یعنی کہ ہم نے ان مراحل کو طے کیا جو کہ ایک مومن کے لیے قربانی کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ بہت ہی آسان لفظوں میں قربانی کی اگر بات کریں تو جو ہے شروعات کریں، اگر ایک بچے ایک چھوٹی عمر کے چھوٹے علمی عمر کی بات کریں تو صبح و شام جماعت کھانے جانے کی پابندی، دعا کی پابندی، 10 وقت کی پابندی، عبادت کی پابندی۔ جب کچھ علمی طور پر پروان چڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک قسم کی شریعت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، مغز کیا ہے۔ جب مغز کو سمجھتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی عشق میں تو بہت سارے مراحل ہیں، یہ تو صرف ظاہری طور پر جو ہے وہ شروعات تھی۔ تو یہ ظاہری قربانیاں ہیں، آگے چل کے جو ہے بہت ساری قربانیاں ہیں۔ ایک قربانی یہ بھی ہے کہ علم کے لیے وقت نکالنا، دن کے وقت تسبیحات، ذکر، عبادت کرنا، اعمال کی درستگی کرنا۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری قربانیاں ہیں جو مومن سالک دیتا ہے امام کی قربت کو پانے کے لیے۔ جب وہ ان قربانیوں کو پیش کرتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ وہ ان امتحانات میں پاس ہوتا ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی امام کی محبت میں جنگل میں پہنچ جاتا ہے۔ ایوا ون سوہامڑا سری صاحب ڈٹھیا، اب جنگل میں جا کے جنگل کی خوبصورتی کو، امام کے دیدار کو جب دیکھا تو دل بہت خوش ہوا، بہت شادمان ہوا۔ دل دئی دیوتا رہیا، تو عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ ایسا لگا کہ جب امام کو جنگل میں جب جا کر دیکھا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو سما تھا وہ ایسا تھا کہ فرشتوں کے دل بھی جو ہے وہ دھک سے رہ جائے، یعنی وہ ایسا ماحول تھا کہ اگر وہ فرشتے بھی ان کو دیکھیں تو وہ ہکا بکا رہ جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ پیر صاحب جو ہیں وہ اشاروں میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ انسان کی قابلیت نہیں ہے کہ وہ امام کے پاس جنگل تک پہنچ سکے اور دیدار کو پا سکے۔ ہاں، اگر وہ انسان فرشتے بننے کی سڑک پر چلتا ہے، یعنی کہ فرشتہ بنتا ہے، تبھی وہ جنگل میں داخلہ پا سکتا ہے۔ جب جنگل میں جا کر امام کے دیدار کو پاتا ہے تو کہتے ہیں فرشتے بھی دھک سے رہ گئے، ہکا بکا رہ گئے، حیران ہو گئے، یعنی کہ وہ خود فرشتے ہو چکے تھے۔ تو یہاں پہ درجات کی بلندگی کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی بھی ایک شخص کو خیال آئے کہ بھئی میں پہنچ جاتا ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ بہت ساری قربانیاں درکار ہیں، بہت ساری محنت درکار ہے، اور ہم بار بار دنیا کی مثالوں سے بات کرتے ہیں کہ دنیا میں کسی چیز کو پانے کے لیے، کچھ بننے کے لیے بہت ساری قربانیاں درکار ہوتی ہیں، بہت سارا وقت، ریسورسز، ٹائم، ایفرٹ لگتا ہے کوئی بھی چیز کو پانے کے لیے۔ تو روحانیت میں بھی سیم پرنسپل اپلائی ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات، فرشتوں کی سڑک، ہاں سلطان محمد شاہ کا فرمان یہاں پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ امام نے فرمایا کہ آپ کے سامنے 2 راستے ہیں، ایک سڑک جو ہے وہ آپ کو جانور کی مثال پر بناتی ہے، دوسری فرشتے کی مثال پر۔ تو امام کے فرمان کی روشنی میں جب ہم فرمان برداری کرتے ہیں، اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں، تو ہم اس درجے کو پا سکتے ہیں۔ تو بظاہر ہم نے ایک پارٹ کے بعد دوسرا پارٹ کیا ہے، لیکن اگر اس میں سفر کو سمجھے، ہم بہت اچھی طرح سے غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اس میں بہت سارے مراحل ہیں جو سمٹ گئے ہیں، اور بہت ساری قربانیاں ہیں جس کی جو ہے بہت ہی ڈیٹیل میں بات نہیں کی گئی ہے، لیکن ہم جب کہ مستجیب ہیں، علم لیتے ہیں، تو ہمیں اس بات کی سمجھ ہے کہ کس طرح سے درجہ بدرجہ علم والی روح اوپر چڑھتی ہے۔
अली कायम साथे रमवाया में बन गया अनंत आशा पूरी हमारी देव दिल फिर तीसरे पार्ट में पीर फरमाते हैं, ए जी भलू थयूं साहेब सुमत आली। ए जी भलू थयूं साहेब सुमत आली, यानी कि साहेब ने हमारी ये कुर्बानी को कबूल किया। श्री हरि कायम साथे रमवा हमें वन गया। अब हम इमाम के साथ हम भी जंगल चले गए। अनंत आशा पूरी हमारी भी ख्वाहिशात पूरी हुई। देव दिल भावे गमिया, दिल में जैसा चाहा था दीदार के बाद तो वो और भी भागा, और भी खुशी मिली, और भी शादमानी मिली। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि दीदार के बाद कुछ और भी होता है? तो यहाँ पीर ही फरमा रहे हैं कि दीदार तो मिल गया उनको, फिर वो जंगल भी इमाम के साथ चले गए, ख्वाहिशात पूरी भी हो गई दीदार की, लेकिन इसके बाद भी और मज़ा आया। यानी कि रास्ता दीदार पर ख़त्म नहीं होता है। हम जब कुछ इल्मी महफिलों में बात करते हैं तो पता चलता है कि लोग कहेंगे कि भाई हमें तो फ़ना फिल्लाह होना है और बस हम इमाम में एक हो जाएं काफ़ी हमारे लिए, बस असल में पहुंच जाएं। लेकिन असल में पहुंचने के बाद क्या, इसके बाद क्या होगा? और दूसरी बात जो बहुत हैरत की है वो ये कि ये कहा जाता है कि भाई हम जब मर जाएंगे तब असल में पहुंच जाएंगे। अगर मरने के बाद ही असल में पहुंचना था तो ज़िंदगी में मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? सवाल ये पैदा होता है। और फ़ायदा क्या? यानी कि चैलेंज के उसमें क्वेश्चन कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चन दुरुस्त नहीं है। एक तरह से हमें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अगर हमें जो है अगर हम मर जाएंगे और हमारी अना या हमारी जो है समझ ख़त्म हो जाएगी और हम उस इनाम को देख या समझ नहीं सकेंगे तो क्या शादमानी होगी? तो ये बात कुछ दुरुस्त मंतकी तौर पर नहीं लगती है, लॉजिकली ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। तो इल्म से हमें ये बात समझ आती है कि सफ़र जो है दीदार के बाद ख़त्म नहीं होता है। फ़ना फिल्लाह के बाद बका बिल्लाह होता है। इमाम में हम हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाते हैं और फिर सैर फिल्लाह होता है, फिर सफ़र करना होता है। तो दर्जात जो हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन चूँकि इल्म की लाइल्मी की वजह से, इल्म की कमी की वजह से हमें दर्जात की जो है वो समझ नहीं है, तो हम जो है उस फरमान के मुताबिक इमाम ने फरमाया, सुल्तान मोहम्मद शाह, वो वहाँ बैठा है, वो शख्स वहाँ बैठा है और उसे वहाँ से आगे जाने की कोई तमन्ना नहीं है। वो खुश है जहाँ वो बैठा है, वो आज़ादी को नहीं चाहता। ठीक है ना? तो इमाम जो है वो ये फरमाते हैं कि भाई उसने जो भी खुशियाँ ले ली, दुनियावी या रूहानी, जिस हद तक भी, इसके बाद वो खुश है, वो वहीं बैठ गया है। इमाम फरमाते हैं, लेकिन वो आज़ादी तक पहुँचने की बात नहीं समझता है। सफ़र ख़त्म नहीं होता है। जैसे हमने सुना है कि भाई कुछ लोग कहेंगे भाई हमने तो बंदगी में रोशनी देख ली। ठीक है, आपने रोशनी देख ली, इसके बाद क्या रोशनी देखना ही काफ़ी था? तो कुरान में एक आयत है कि हमने पहले आसमान पर चिरागा कर रखा है। पहले आसमान पर चिरागा कर रखा है, यानी पहले आसमान पर रोशनी रखी हुई है। किन लोगों के लिए? जिनको वहाँ से भगा देना होता है, डरा कर भगा देना होता है। तो क्या वो रोशनी, जो पहली सीढ़ी जो हमने चढ़ी, जो हमने रोशनी देखी, क्या वही मंजिल थी? इससे आगे बढ़ना क्या मुमकिनात में से था? तो ये मुमकिन या नामुमकिन की समझ जो है वो इल्म से आती है कि भाई सफ़र जो है वो बहुत लंबा है, बहुत आगे तक चलने का है। तो यहाँ फिर पीर के गिनान पर आते हैं और इस बात को फिर और से पढ़ते हैं कि ए जी भलू थयू साहेब सुमत आली, श्री हरि कायम साथे रमवा में वन गया, अनंत आशा पूरी हमारी, देव दिल भावे गमिया। कि इमाम ने हमारी जो कुर्बानी थी कबूल की, हम इमाम के साथ जंगल में शिकार खेलने गए,
ہماری خوب آشائیں پوری ہو گئی، اور دل میں جو چاہا تھا وہ تو ملا، وہ تو پورا ہوا، لیکن اس کے بعد اور بھی بہت شادمانی، اور بھی ہمیں بہت مزہ آیا۔ چوتھا پارٹ پیر فرماتے ہیں، اے جی ہیتے ہری سن ہرک باندھو، معافی اگر میرا پرونانسیشن درست نہ ہو، اے جی ہیتے ہری سن ہرک باندھو، اوی چل رنگ صاحب سی گھیریا، اوی چینت باندھی نرکائم ساتھے، ست بھندرا موتی بھرایا۔ اے جی ہیتے ہری سن ہرک باندھو، یعنی کہ محبت سے امام کے ساتھ ایک دھیان ہو جاؤ، اس کے ساتھ ایک ہو جاؤ، یک حقیقت، مونو ریالٹی، ایک ہو جاؤ، فنا ہو جاؤ۔ اوی چل رنگ صاحب سی گھیریا، پھر کیا ہوگا کہ اس وقت اس مقام پر جو رنگ ہم دیکھیں گے وہ ایک ابدی خوشی کا منظر دیں گے، ہمیشہ کی خوشی، ایک اٹرنل بلس ملتی ہے، ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ اوی چینت باندھی نر قائم ساتھے، یعنی کہ ہم نے اپنے دھیان کو قائم کے ساتھ باندھ لیا۔ تو یہاں پہ غور کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنا دھیان کو باندھ لیا، ہمیں ابدی خوشی مل گئی، تو یہاں کیا بات ہو رہی ہے قائم کے ساتھ؟ تو قائم جو ہے ہم نے بات کی کہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، کیا مطلب ہے؟ وہ ہمیشہ سے زندہ تھا، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ موجود تھا ازل سے اب تک، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مومن جو امام کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے تو وہ امام کے اس اسم اعظم کو جو قرآن میں آیت الکرسی میں ہے الحی القیوم کو پہچان لیتا ہے۔ الحی کے معنی ہم نے کیے تھے جو دعا میں ہے، حینا ربنا، یا ہم جو جماعت خانے میں داخل ہوتے ہوئے کہتے ہیں ہے زندہ، کہ ہمیشہ کی زندگی، وہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور جو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں جواب قائم پایا، بے شک ہم نے اسے قائم پایا، ہمیشہ سے پایا۔ تو یہ وہی بات ہے جو ہماری قرآن میں آیت الکرسی میں بات کی گئی ہے 2 کی 255 میں، الحی القیوم، یعنی کہ وہ جو زندہ ہے، جو زندہ کر سکتا ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو یہاں پیر فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے دھیان کو اس کے ساتھ ایک کر لیا تو ہم اس کے ساتھ ایک ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ کیا ملا ہمیں ایسا کرنے سے؟ ست بھندرا موتی بھرایا، خزانہ حقیقت جو کہ موتیوں سے بھرپور ہے ہمیں مل گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ جس خزانے کی بات ہو رہی ہے وہ خزانہ جو ہے علمی خزانہ ہے، کیونکہ موتی کی مثال جو ہے وہ امام نے اپنے فرمان میں دی ہے کہ جب امام نے فرمایا کہ ہم جب فرمان کے لیے منہ کھولتے ہیں تب موتیوں کے ڈھیر لگاتے ہیں، جو پرکھ کرنے والے مومن ہوتے ہیں وہ ان موتیوں کو چن لیتے ہیں، یعنی کہ جو علم امام اپنی زبان مبارک سے بیان کر رہے ہیں ان معرفت کے موتی کو ایک سمجھدار مومن جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، پا لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے۔ تو یہاں پہ پیر وہی بات کر رہے ہیں کہ جب قائم کے ساتھ ہم فنا ہو گئے، جب اس کی شناخت ہو گئی، امام کی دیدار ہو گئے، تو وہ حقیقت کا جو خزانہ ہے موتیوں کی صورت میں ہمیں عطا ہو گیا۔ تو ایک مومن صالح جب سفر کرتے کرتے عارف بنتا ہے
عارف کا جو لفظ ہے وہ معرفت سے نکلا ہے، وہ شخص جس کو معرفت مل جاتی ہے، جس کو علم مل جاتا ہے، اسے عارف کہتے ہیں۔ تو جب وہ عارف بنتا ہے تو اس کو یہ خزانہ حقیقت امام کی طرف سے مومنین کو عطا کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت خوبصورت مثال ہماری تاریخ میں ہمارے پیروں کی ہے کہ جب انہوں نے اتنی روحانی ترقی کی تو ان کو فزیکلی امام کے ساتھ ہونے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، امام سے وہ کوسوں دور ہوتے تھے اور وہ کتابوں کی کتابیں، گنان کے گنان، قصیدے کے قصیدے لکھ لیتے تھے۔ تو امام کی ان کو غائبانہ تائید اور جو ہے وہ رہنمائی ملتی رہتی تھی۔ تو اسی خزانہ حقیقت کی پیر یہاں بات کر رہے ہیں۔ پھر 5واں پارٹ پیر فرماتے ہیں، اے جی امیں صاحب ساتھے سہل کیدھا، سفر کیا، ہم نے امام کے ساتھ پھر سفر کیا۔ دیدار کے بعد سفر ختم نہیں ہوا، خزانہ حقیقت پا لینے کے بعد بھی سفر ختم نہیں ہوا، ہم امام کے ساتھ سفر کرتے رہے۔ ریت سیدھج پامیا، خوشحالی و کامیابی پائی، اس سفر میں ہم نے بہت زیادہ خوشحالی اور کامیابی پائی۔ ایک من گنان جے سانبھڑے آجیو تینا اگھریا، پھر فرماتے ہیں کہ جو بھی اس گنان کو دھیان سے یعنی کہ غور سے پڑھے گا، سمجھے گا، وہ حقیقت کو پا لے گا۔ اے جیو جیارے جگت پامے، جیو جیارے جگت پامے یعنی کہ روح جب حقیقت کو پا لے، راہ حقیقت پر وہ آگے چل پڑے، پران پوپے رم ریا، تو زندگی ایسی کھل جاتی ہے جیسے پھول پھل نوروز کے دن بہار کے آنے سے کھل جاتے ہیں۔ ایک مومن سالک کی روح، اس کی زندگی اس طرح پھل پھول جاتی ہے کہ جیسے اس پہ بہار آ گئی۔ اگر چندن پریم رہیا، اور اس کے اندر سے ایسی مہک آتی ہے، ایسی مٹھاس، ایسی خوشبو آتی ہے جیسے کہ سندل کی لکڑی۔ ہیتے ہنس سروور جی لیا، عشق کے دریا میں ہم تیرتے رہ گئے۔ بہت ہی خوبصورت کانسیپٹ ہمیں پیر نے یہاں دیا ہے اور بہت ہی اشاروں کنائیوں میں یہاں بات کی گئی ہے۔ ہم تمام جانتے ہیں کہ امام جو ہے وہ نور کا دریا ہے، تو جب ایک مومن سالک امام کے اندر ایک ہو جاتا ہے تو وہ اس دریا میں تیرتا ہے، شناوری کرتا ہے، وہ عشق میں مست رہتا ہے، وہ امام کے دیدار کو الگ الگ رنگوں، الگ الگ تجلیات میں پاتا ہے۔
اس مومن پر ایک عجیب قسم کی بے خودی چھاتی ہے، وجد چھا جاتا ہے. جیسے امام نے ایک فرمان میں فرمایا کہ مومن جو ہے وہ خوشی میں، روحانی مستی میں رہتا ہے، ایک عجیب قسم کی روحانی مستی میں رہتا ہے. اسی مستی کی بات یہاں ہو رہی ہے کہ جب وہ ایمان کے نور کے دریا میں جب وہ پہنچ جاتے ہیں، پھر اس دریا کے اندر سوئمنگ کرتے ہیں، تیرتے ہیں، وہ عشق کے اندر پھلتے پھولتے ہیں، مہکتے ہیں، رہتے دنیا میں ہی ہیں، اور ان کے اندر سے جو ہے ان کو ایسا ریئلائزیشن ہو جاتا ہے کہ ان کی زندگی پھلنے پھولنے لگی ہے، نور کی مہک آنے لگی ہے، اور اس نور کی مہک سے آس پاس کے لوگ بھی جو ہے اس کو محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ مومن کی زندگی پر بہار آئی ہے. جیسے ہم اگر کسی گارڈن میں ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اسپرنگ کا ٹائم ہے تو پھل پھول کھل رہے ہیں. اسی طرح وہ مومن بھی جو ہے وہ اس پر روحانی بہار آ جاتی ہے. گڑھ چکوانے کے شاخ لیلایا پیاں فتح علی نے میاں کری نے بولا یا گڑھ چکوانے کے شاخ لیلایا پھر 7ویں پارٹ میں پیر فرماتے ہیں اے جی گد چکھاوینے کیلے شاہ خلیلہ رمے تیاں فتح علی نے میاں کری نے بولاویا اننت آشا پوری ہماری نیت ہری نور اٹھا. یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اے جی گد چکھاوی کیلے شاہ خلیلہ رمے. اب یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں پیر کے شاہ خلیل اللہ، اب امام کا اس جومے کی بات کر رہے ہیں جس جومے میں امام اس پیر فتح علی شاہ کے زمانے میں جو پیر تھے، اس جومے کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پیر فرماتے ہیں کہ امام جو ہے وہ قلعے کی معائنے کے لیے آئے. قلعہ یعنی کیسل، فورٹ یا فورٹریس کے معائنے کے لیے آئے. اب کتنی عجیب بات ہے، ابھی تو ہم عشق کے دریا میں تیر رہے تھے، امام کا تجلیاتی دیدار کر رہے تھے، اب یہ قلعہ کہاں سے آ گیا؟ تو کہتے ہیں پیر کے جو امام ہے وہ قلعے کی معائنے کے لیے آ گئے. اور یہاں پر کچھ ترجمے جو ہیں دیے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو قلعہ تھا اس کی شکل جو ہے، اس کا جو شیپ تھا وہ ایک چڑیا کی مانند تھا، یعنی کہ ایک ایسا قلعہ، ایک ایسا فورٹ جو چڑیا کی شکل پر ہے. تو چڑیا کیوں؟ چڑیا کیا کرتی ہے؟ اڑتی ہے، لیکن تمام پرندوں میں جو اس کی ایبلٹی ہے وہ چڑیا بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، بہت کمزور ہوتی ہے اس کے باز کے کمپیریزن میں، یا بڑے بڑے جو اڑنے والے چیل وغیرہ جو ہیں، ایگل ہے، ان کے کمپیریزن میں چڑیا بہت چھوٹی سی ہے. تو یہاں پہ کیوں چڑیا کی مثال دی ہے اور قلعے کی مثال دی ہے؟ تو چڑیا جو ہے اڑنا فرشتے کی صفت ہے، اڑ پانا فرشتے کی صفت ہے، لیکن چڑیا سے اپنے آپ کو تشبیہ دینا پیر کی عاجزی یہاں پر نظر آتی ہے. اپنے آپ کو پیر بہت ہی حقیر طریقے سے کہہ رہے ہیں. ہاں وہ اڑنے تو لگے تھے، وہ فرشتے تو بن گئے تھے، لیکن ان کی جو قابلیت تھی وہ ایک چڑیا ہی کی طرح تھی. تو ایک حقیقی مومن ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز، لاچار، کمزور بیان کرتا ہے. کیوں؟ اگر وہ عاجزی نہ رکھے تو ہمارا نتیجہ ابلیس سے مختلف نہیں ہوگا. اس لیے اس چیز سے بہت ڈرنا اور سہمنا چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو مومنوں کے جوتوں کے پاس رکھنا چاہیے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی کمزور، لاچار اور عاجز نہیں ہے. اور یہ ہمارے پیروں کی تعلیمات ہیں.
پیروں نے اپنے آپ کو اتنا عاجز رکھا. آج ہم ان کے علم کو پڑھ کے اش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی وہ عاجزی آئے, ہمیں بھی وہ شادمانی ملے, وہ دیدار ملے جس کا ذکر پھر اپنے گنان میں بیان کرتے ہیں. تو چڑیا کی مثال عاجزی کی مثال ہے. قلہ, لفظ قلہ جو ہے ایک مضبوطی کی علامت ہے. قلعے کو کوئی فتح نہیں کر سکتا ہے. قلعہ جو ہے بہت سٹرونگ ہوتا ہے, اس کو فتح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایک مومن سالک جب اپنی عالم شخصی, اپنے پرسنل ورلڈ کو اپنی قربانیوں سے, اپنی محنت سے, تابعداری سے, اعمال کی پاکیزگی سے, جب وہ اپنے پرسنل ورلڈ کو بہت سٹرونگ قلعے کی طرح مضبوط کر لیتا ہے, یعنی کہ شیطان کا وسوسہ نہیں آتا, اس کو نیند کی کمزوری نہیں آتی ہے, دنیا کی جو ہے مایا جو ہے اس کو کھینچتی نہیں ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو اس کے اندر سے جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ دنیا کی مایا سے نکال کے اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف لے کر آتا ہے, اپنے آپ کو پورا امام کے فرمان برداری میں سبمٹ کر دیتا ہے. تو جو اس کا پرسنل ورلڈ کا قلعہ جو ہے وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ امام اس کے معائنے کے لیے آتے ہیں, معائنے کے لیے. تیاں فتح علی نے میاں کری نے بولاویا. ٹھیک ہے, پھر امام کہتے ہیں کہ پیر کہتے ہیں کہ امام نے رحم فرما کے فتح علی کو بھی وہاں بلایا. تو بھئی یہ قلعہ کہاں تھا؟ فتح علی کے اندر ہی تھا, کہیں باہر نہیں تھا. اننت آشا پوری ہماری, نت ہری نورے اٹھا, یعنی کہ امام نے اس کی آشا پوری کی, یعنی کہ امام اس کے قلعے کے اندر آئے, امام نے ان کی جو عاجزی تھی, ان کی جو قربانیاں تھی, ان کا جو عشق تھا. ریمبر ہم نے درجات کی بات کی پہلے کے پارٹوں میں. پہلے امام کی تلاش میں نکلے, قربانی کی, پھر ہم نے موتیوں کو چنا, پھر ہم نے جو عشق کے دریا میں چھلانگ لگائی, اور اب ہم نے امام کو اپنے قلعے میں انوائٹ کیا. جب امام کو انوائٹ کیا, امام نے معائنہ کیا اور امام نے اس کو اپروو کیا کہ آپ ٹھیک ہیں, تو ہماری خواہش پوری ہو گئی اور ہم امام کے نور میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. امام نے اپنے نور کو, نور کی تجلیات کو ہم پر کھول دیا, ظاہر کر دیا. جی بھائی رے مومانو تامے بابے آرا دو بڑے شماشی تامے سبڑو روحی. جی بھائی رے مومانو تامے بابے آرا دو بڑے شماشی تامے سبڑو روحی. کاہے بنا گنا نہیں وسارے تینا پران نہیں تھاشے دکھی. کرم شاہنا گنا نہیں وسارے تینا پران نہیں تھاشے دکھی. پھر آخری پارٹ میں پیر فرماتے ہیں, اے جی بھائی رے مومن تمہیں بھاوے آرادھو, اے جی بھائی رے مومن تمہیں بھاوے آرادھو, بھણે شمسی تمہیں سامڑو روکھی. صاحب نہ گڑ نہیں وسارے, تینا پران نہیں تھا سے دکھی. تو پیر فرماتے ہیں کہ اے مومن بھائی, تم امام کو عقیدت اور محبت سے چاہو. ایک ترجمے میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ اپنی فیلنگز کو امام کے لیے لاؤ, یعنی کہ چاہت میں بہت سارے درجات ہیں. ایک جو ہے ظاہری چاہت ہے, یعنی کہ جسمانی دین, ہم جماعت خانے صبح شام جائیں, جماعت خانے کی کریا کریں, عبادت کریں, لیکن ہمارے اندر کی دنیا جو ہے وہ ہماری دنیا ہی میں مست ہے. اندر ہمارے خیالات, ہمارے جذبات جو امام کے ساتھ نہیں ہیں.
اسی لیے علمی کلاسز میں گریہ زاری پہ زور دیا جاتا ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کی معافی، پہلے اپنے آپ کو پہچان کے اپنے گناہوں کو دیکھنا اور پھر اس کی جو ہے تڑپ کے ساتھ معافی مانگنا، گریہ زاری کرنا، ہمیں ایک طرح سے امام کے عشق کے لیے وہ تیار کرتی ہے. کیونکہ یہ کیسی بات ہے کہ امام ہمیں تعلیقہ بھیجے یا ہم امام کی کوئی بہت خوبصورت علمی بات سنیں اور ہماری آنکھیں نم نہ ہوں، ہمیں موتی تو ملے لیکن ہمیں اس کی پرکھ نہ ہو. تو دل کے ساتھ، عشق کے ساتھ امام کو چاہو. پھر فرماتے ہیں کہ پیر شمس کے ماننے والے کہتے ہیں، یعنی فتح علی صاحب کہتے ہیں کہ میں پیر شمس کا ماننے والا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جو صاحب کی خوبیوں کو نہیں بھولے گا، یعنی کہ کیا؟ پہچانے گا، جانے گا، سمجھے گا اور پھر نہیں بھولے گا، اس کی روح کبھی بھی دکھی نہیں ہوگی. اس کی روح کبھی بھی دکھی نہیں ہوگی. تو یہ بہت ہی خوبصورت گنان جو ہے، اس میں پیر نے بہت سارے درجات کو سمیٹ کے 7 پارٹ کے گنان میں ہمیں بہت ہی سمرائز ورژن میں ہمیں جو ہے اپنے سفر کی جو پوری کہانی ہے ہمیں بتا دی ہے. جب بھی پیر ہمیں اپنے سفر کی کہانی بتاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی آؤ اس سفر پر. اگر امام کے سچے عاشق ہو تو تم بھی آؤ اس سفر پر اور دیکھو اس شادمانی کو جو میں محسوس کرتا ہوں. اور پھر آخر میں نصیحت بھی کرتے ہیں کہ جو نہیں بھولے گا، جو جانے گا، جو پہچانے گا، اس کے لیے بھی وہ شادمانیاں ہیں جو پیر نے حاصل کی ہیں. تو نوروز کا جو دن ہے وہ ہر شخص کے لیے انفرادی ہے، اور نوروز کا دن جو ہے وہ انعام ہے پورے سال کی محنت کا. مثالی طور پر جو ہم نے بات کی تھی کہ زمین کو نرم کرنا اور بیج کو بونا اور اس کا خیال رکھنا کہ جو ہے پرندے اس بیج کو نہ کھا جائیں، تب جا کے پھل اور پھول اگتے ہیں، بہار آتی ہے. بہت سختی کے بعد، تکلیف کے بعد جو ہے محنت کے بعد پھر بہار آتی ہے. تو بہت ساری قربانیاں، بہت سارے درجات کی بات کی گئی ہے اس گنان کے اندر، اور پھر بہت ساری شادمانیاں، بہت ساری خوشی اور بہت سارے خوشی کے اور شادمانی کے درجات کی بھی بات کی گئی ہے. اور آف کورس یہاں پہ قیامت کی بھی بات کی گئی ہے، قائم کی بھی بات کی گئی ہے کہ ہمیں قیامت کے زمانے میں امام کے اس درجے تک پہنچنا ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ہم دعا میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین. ہم نے دعا کے جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے بات کی تھی یہ والی کہ وہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے. تو ہمیں جو ہے ان باتوں کو بہت کھول کر بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عبادات، اپنے ذکر، اپنے اعمال اور گریہ زاری کے ساتھ اپنے دل کی زمین کو تیار کرنا ہے کہ امام کی علم کے موتی جب ہمارے کانوں میں پڑیں تو ہمارے اندر جو ہے ایک انقلاب آئے، ایک تجسس آئے، ایک عشق آئے، ایک تڑپ آئے، ایک عاجزی آئے، تاکہ ہم اس سفر میں بہت تیزی سے آگے بڑھیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر اس بات کو جاری رکھیں گے. سوال اگر آپ کے پاس ہوں تو ضرور پیش کریں. جتنی کمی کوتاہی رہی ہے اس بیانی میں وہ ناچیز کی ہے، اور جو بھی بات اچھی ہے وہ امام ہی کی طرف سے ہے. تمام کو یا علی مدد، یا علی مدد.